मर गए भागो, उसने खौफ से भरी सरगोशी में अपने दोस्त को कहा और अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाने की कोशिश की। उसका दिल पसलियों से टकराता हुआ महसूस हो रहा था। वो दोनों जिस तेजी से होटल की लॉबी से बाहर निकलने के लिए कदम उठा रही थी, उतना ही उससे लग रहा था कि जमीन उसके पैरों तले से खींची जा रही है। मगर किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। चंद मेजों के फासले पर शीशे की दीवार के पार वो बैठा था। गाजियान लाशारी, खानदान का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा खड़ूस और बाअसर शख्स, वो अपने दो गैर मुल्की क्लाइंट्स के साथ गहरी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ था। उसके चेहरे पर वही मखसूस गमगीन संजीदगी तारी थी जो खानदान के हर फर्द को खौफजदा करने के लिए काफी थी। उसकी उकाबी निगाहें सामने रखी फाइलों पर जमी थी, मगर अबीहा को लगा जैसे वो निगाहें उसके वजूद को चीरती हुई महसूस कर रही हैं। अबीहा जल्दी करो, उसकी दोस्त हरीम ने उसका बाजू खींचते हुए कहा। वो दोनों तकरीबन भागती हुई होटल के शीशे के दरवाजे से बाहर निकली और पार्किंग की तरफ लपकी। अबिया के हाथ कांप रहे थे और चाबी गाड़ी की अग्निशन में डालना एक मुश्किल तरीन काम लग रहा था। जैसे तैसे उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो एक्सीलेटर पर पांव रखती, ड्राइविंग सीट का दरवाजा एक झटके से खुला। बाहर गाजियान लाशारी खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की वो लाली थी जिसे देखकर अबिया की रूह फना हो गई। गाजियान भाई, उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। उसने खौफ से थूक निगलने की कोशिश की, मगर हलक कांटा बन चुका था। गाजियान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अबिया का बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। हरीम खौफ से अपनी सीट पर ही जमी रह गई। गाजियान उसे वापस उसी होटल के अंदर घसीटता हुआ ले जा रहा था। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अबीहा को लगा कि उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। वो उसे सीधा अपनी मेज पर वापस ले आया जहां उसके क्लाइंट्स बैठे थे। उन्होंने हैरत से पहले अबीहा को और फिर गाजियान को देखा। माफी चाहता हूँ, गाजियान ने अपने क्लाइंट से इंतहाई पुरसुकून और पेशेवराना लहजे में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने अबिया की तरफ इशारा किया, इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली मिसेज हैं, अबिया सलमान लाशारी। ये जुमला अबिया के सर पर बम की तरह गिरा। उसने आंखें फाड़े गाजियान को देखा। ये क्या कह रहा है? दिमाग तो ठीक है इसका। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि गाजियान ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और हल्का सा दबाव डाला। ये खामोश धमकी थी, एक हुक्म था कि जुबान बंद रखो। इस गैर मुतवक्का कुर्बत और उसके हाथ के लम्स पर अबिया का पूरा वजूद लरस गया। उसकी जान निकलने लगी थी। 32 साला गाजियान लाशारी सिर्फ लाशारी खानदान का सरबराह ही नहीं था, बल्कि शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन और उभरता हुआ सियासतदान भी था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी हैबत और रौब था कि बड़े बड़े उसके सामने बोलने से कतराते थे। जब वो सिर्फ 14 साल का था तो एक कार हादसे में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। तब उसके सबसे छोटे चचा एहतशाम लाशारी और चच्ची शाइस्ता लाशारी ने उसे पाला था। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने गाजियान को ही अपना बेटा समझा। बड़ा होने पर जब एहतशाम लाशारी ने अपने भाई का बिजनेस उसके हवाले किया तो गाजियान ने न सिर्फ उसे कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि सियासत में भी कदम रख दिया। उसकी जहानत और मेहनत ने उसे बहुत जल्द मकबूल बना दिया। पूरे खानदान में उस जैसा असर रसूख रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए हर कोई अपने मसलों के हल के लिए उसी के पास आता था और उसका फैसला हरफे आखिर होता था। पहले वो अपने तीनों चचाओं और उनकी फैमिलीज के साथ लाशारी हाउस में रहता था, मगर बिजनेस में कामयाबी के बाद उसने शहर के सबसे पोश इलाके में अपना एक आलीशान महल नुमा घर गाजियान मेंशन तामीर करवाया। ये मेंशन हर जदीद सहूलत से आरास्ता था और वहाँ नौकरों की एक फौज हर वक्त हुक्म की तामील की मुंतजिर रहती थी। वो वहाँ अकेला मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि अपने चचा एहतशाम और चच्ची शाइस्ता को भी अपने साथ ले गया। उसकी जिंदगी में अगर किसी की अहमियत थी तो वो सिर्फ उन दोनों की थी जिन्होंने उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अबिया गाजियान के दूसरे नंबर वाले चचा सलमान लाशारी की इकलौती बेटी थी। 24 साल अबिया यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थी। माँ बाप की तरफ से उसे काफी आजादी और लाड प्यार मिला था, मगर वो भी गाजियान से घबराती थी।
صرف وہی نہیں، خاندان کی تمام لڑکیاں اس سے ڈرتی تھیں، کیونکہ غازیان لڑکیوں کی بیجا آزادی اور مغربی طور طریقوں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اگر خاندان کی کسی لڑکی کی کوئی غلط حرکت اس کی نظر میں آ جاتی تو وہ فوراً اس کے والدین سے بات کر کے اس پر پابندیاں لگوا دیتا۔ ابیہ کی ویسے تو شخصیت بولڈ اور نڈر تھی، مگر غازیان لاشاری کی روبدار شخصیت کے سامنے اس کی بھی گنگھی بن جاتی تھی۔ دکھنے میں جہاں غازیان ایک انتہائی ہینڈسم اور خوبصورت مرد تھا، وہیں ابیہ بھی کسی حور سے کم نہیں تھی۔ دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا۔ ان کی آپس میں کبھی سلام دعا سے زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ابیہ کبھی کبھار اپنی کزن سے ملنے غازیان مینشن جاتی تھی، اور اگر کبھی غازیان سے سامنا ہو بھی جاتا تو وہ سر جھکا کر سلام کرتی اور آگے بڑھ جاتی، مگر آج جو ہوا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی باہر تھا۔ غازیان کے کلائنٹس مبارکباد دے رہے تھے اور ابیہ پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ غازیان نے میٹنگ ختم کی اور ابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا، خاموشی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا۔ ابیہ کی آنکھوں میں غصے، خوف اور بے بسی کے آنسو تھے، جبکہ غازیان کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ گاڑی سیدھی اس کے گھر کے پورچ میں رکی۔ ابیہ غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سیدھا اپنے گھر کے اندر بھاگی۔ امی، آپ جانتی ہیں آج کیا ہوا؟ وہ سیدھا لاؤنج میں بیٹھی اپنی ماں کے پاس گئی اور پھٹ پڑی۔ کیا ہوا؟ اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ اس کی ماں عالیہ نے تشویش سے پوچھا۔ امی، غازیان بھائی، انہوں نے آج سب کے سامنے مجھے اپنی الفاظ اس کے حلق میں اٹک رہے تھے۔ اس نے پوری کہانی اپنی ماں کو سنائی کہ کس طرح غازیان نے اسے ہوٹل میں سب کے سامنے اپنی ہونے والی مسز کہہ کر متعارف کروایا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ماں یہ سن کر غصے میں آ جائے گی، مگر ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ تو اس میں کیا غلط کہا اس نے؟ عالیہ نے انتہائی سکون سے کہا۔ ابیہ نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا مطلب غلط کہا انہوں نے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے بیٹا، عالیہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ غازیان تمہارا شوہر ہی ہے۔ دراصل تمہارا نکاح بچپن میں ہی غازیان سے ہو چکا ہے۔ یہ انکشاف ابیہ کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نکاح میرا اور غازیان بھائی سے؟ کب، کیسے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تمہارے دادا کی زندگی کا فیصلہ تھا، ہم بس صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی تمہاری ڈگری مکمل ہوگی ہم تمہاری رخصتی کر دیں گے، کیونکہ غازیان آج صبح ہی تمہارے بابا سے رخصتی کی بات کر چکا ہے۔ ابیہ شوق کی کیفیت میں تھی، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اس کا نگاہ اس کھڑوس، غصیلے اور روبدار انسان سے ہو چکا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں مانتی، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخنے لگی۔ اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ میرا آئیڈیل ایک کول مزاج، ہنسنے بولنے والا انسان ہے۔ وہ تو ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کر آئے ہوں۔ اس کے والدین سلمان اور عالیہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے غازیان سے شادی کے فائدے گنوائے، اس کی طاقت خاندان میں، اس کا مقام، سب کچھ بتایا، مگر ابیہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑی رہی تو اس کی ماں نے بے اختیار اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم غازیان لاشاری سے طلاق مانگ رہی ہو؟ ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی، اس کی ماں نے غصے سے کہا۔ جب ابیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے والدین اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ ہمت کر کے اگلے دن سیدھا غازیان مینشن پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شیر کے کھجار میں جانے کے مترادف ہے، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ابیہ کو دیکھ کر اس نے ابرو اچکائے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابیہ نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ بولو۔ اس کا لہجہ سرد اور بے مروت تھا۔ مجھے طلاق چاہیے، ابیہ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ غازیان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک ناگوار تاثر ابھرا اور وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس کا قد ابیہ سے کہیں لمبا تھا اور اسے غازیان کو دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ غازیان نے اتنے سرد اور گہرے لہجے میں پوچھا کہ ابیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ہمارا مزاج نہیں ملتا۔ غازیان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ طلاق، لاشاری خاندان میں تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ ایک بار نکاح ہو جائے تو لڑکی اس گھر کی عزت اور غیرت بن جاتی ہے اور تم اس عزت کو اچھالنے کی بات کر رہی ہو۔ اس نے ابیہ کو کچھ اور کہنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر سیدھا اس کے والدین کے پاس گیا اور انہیں ابیہ کی ڈیمانڈ بتا دی۔ چچا، میں نے رخصتی کی تاریخ اگلے ہفتے کی رکھی ہے، تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے فیصلہ سنا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمان اور عالیہ نے ابیہ کو خوب ڈانٹا۔ پورے خاندان میں رخصتی کے دعوت نامے بھیج دیے گئے۔ ابیہ جو پہلے ہی پریشان تھی، یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیا، روتی رہی، چیختی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے غازیان کو غصے میں فون کر کے دھمکی بھی دی کہ اگر زبردستی کی گئی تو وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ غازیان نے فون پر کوئی جواب نہیں دیا، مگر وہ اس کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ ایسا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ غازیان کے فیصلے کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں طوفانی رفتار سے شروع ہو گئی تھی۔ ہر طرف ایک جشن کا سماں تھا، رشتہ داروں کی آمد و رفت، کہکے اور خوشگوار ہنگامہ، مگر ابیہ کے لیے اس کا کمرہ ایک قید خانہ بن چکا تھا اور باہر کی ہر آواز اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برستی تھی۔ اس کا فون لے لیا گیا تھا اور اس پر سخت پہرا بٹھا دیا گیا تھا تاکہ وہ کوئی اور غلط قدم نہ اٹھا سکے۔ اس کی ماں جو کل تک اس کی ہر ضد پوری کرتی تھی، اب اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ مکمل طور پر تنہا اور بے بس تھی۔ دن گزرتے گئے اور مہندی کی رات آ پہنچی۔ پورے گھر کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کے گیتوں کی گونج میں ابیہ کو زبردستی تیار کر کے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے پیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ کسی بھی رنگ سے عاری تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی اور رشتے دار اس کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہوئے اسے چھیڑ رہے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ یہ شادی نہیں، ایک سزا ہے، مگر اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ سب ناچنے گانے میں مصروف تھے۔ ابیہ نے محسوس کیا کہ یہی موقع ہے۔ اس نے اپنی ماں سے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکی باغیچے کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے پچھلی دیوار پھلانگنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، مگر آزادی کی خواہش اس خوف پر حاوی تھی۔ اس نے اپنے چند ضروری کپڑے اور کچھ نقد رقم ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالی، بھاری جوڑا اتار کر سادے کپڑے پہنے اور دوپٹے سے اپنا سر اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ اس نے آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 24 سال گزارے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں بے دردی سے پونچھ ڈالا۔ وہ دبے پاؤں کھڑکی سے باہر نکلی۔ باغیچے میں اندھیرا تھا اور موسیقی کے شور میں اس کے قدموں کی آہٹ کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دیوار کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اس سے پہلے کہ ابیہ چیختی، اس سائے نے اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے بند کر دیا۔ وہ غازیان لاشاری تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا قہر اور غضب تھا کہ ابیہ کو لگا کہ وہ اسے وہیں زندہ گاڑ دے گا۔ غازیان نے اس کا بیگ چھین کر ایک طرف پھینکا اور اس کا بازو لوہے کی گرفت میں جکڑ لیا۔ تو یہ ہے لاشاری خاندان کی عزت۔ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بھاگتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اس میں غصے کی وہ شدت تھی جو لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ ابیہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ غازیان اسے خاموشی سے کھینچتا ہوا گھر کے پچھلے دروازے سے اندر لے آیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ باہر کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس نے ابیہ کو اس کے کمرے میں لا کر ایک جھٹکے سے فرش پر پھینکا۔ آج کے بعد تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی جب تک میں خود تمہیں یہاں سے نکال کر اپنے گھر نہ لے جاؤں۔ اس نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔
ابھیا فرش پر پڑی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آزادی کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اب وہ غازیان لاشاری کی قیدی تھی اور اس کی سزا کا آغاز ہو چکا تھا۔ رخصتی کا دن کسی بھاری اور اداس صبح کی طرح طلوع ہوا۔ ابھیا کو دلہن کے سرخ لباس میں ملبوس کیا گیا تھا۔ یہ لباس جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اسے اپنا کفن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور دل لرز رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ غازیان لاشاری کے ہمراہ اس کے محل جیسے گھر غازیان مینشن میں داخل ہوئی۔ غازیان کے چہرے پر وہی غمگین سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بزنس ڈیل کے لیے آیا ہو، اپنی دلہن لینے نہیں۔ شائستہ چچی نے اسے محبت سے خوش آمدید کہا، مگر غازیان کے سرد رویے نے ماحول کو بوجھل بنا دیا تھا۔ رسم و رواج کے بعد جب اسے غازیان کے عالیشان بیڈ روم میں لے جایا گیا تو وہ سخت نروس اور خوف زدہ تھی۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، مگر اسے ان پھولوں سے بھی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ غازیان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس کی بھاگنے کی کوشش نے یقیناً اس کے غصے کو اور بھڑکا دیا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور غازیان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر ابھیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ہمت کر کے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ غازیان چلتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ ابھیا کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ پھر غازیان کی سرد اور بے رحم آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس کمرے میں اس طرح دلہن کے روپ میں تمہیں دیکھنا کبھی میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اس کا اگلا جملہ ابھیا کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا، مگر اب یہ صرف ایک مجبوری ہے۔ ابھیا نے ایک آنسوؤں سے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ غازیان کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل خالی تھی۔ تمہیں اپنے دل میں ایک خاص جگہ دی ہوئی تھی، وہ کہتا چلا گیا، مگر تم نے اپنی گری ہوئی حرکت سے وہ مقام کھو دیا ہے۔ اب تم اس دل سے نکل چکی ہو۔ یہ الفاظ سن کر ابھیا کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ اس کی ساری ہمت، سارا غصہ، ساری نفرت، سب کچھ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اس سے پہلی بار اپنی غلطی کی شدت کا احساس ہوا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر غازیان کے چہرے پر نرمی کا کوئی شائبہ تک نہ آیا۔ اس نے حقارت سے ابھیا کو دیکھا۔ اس کا لہجہ مزید دہشت ہو گیا۔ تم زندہ سلامت یہاں بیٹھی ہو، اسی کو غنیمت سمجھو، ورنہ ایسی حرکت کرنے والی لڑکی کو تو میں زندہ گاڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھا، وہاں سے ایک تکیا اور کمبل نکالا اور سیدھا کمرے میں رکھے صوفے کی طرف چلا گیا۔ ابھیا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے خود کو صوفے پر لیٹنے کے لیے تیار کیا، جیسے ابھیا کا وجود اس کمرے میں ہی نہ ہو۔ اس رات ابھیا اس عالیشان کمرے میں پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی ساری رات روتی رہی۔ اس کا شوہر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا، مگر ان کے درمیان نفرت اور بے اعتنائی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے شاید اب کوئی نہیں گرا سکتا تھا۔ اس رات کے بعد ابھیا کی زندگی ایک نئے اور اذیت ناک دور میں داخل ہو گئی۔ وہ غازیان مینشن کی مالکن تھی، مگر اس کی حیثیت ایک خوبصورت قیدی سے زیادہ نہیں تھی۔ غازیان نے اس پر سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے، لاؤنج اور باغیچے کے ایک مخصوص حصے تک ہی محدود تھی۔ ملازم اس کا ہر حکم مانتے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمدردی کی جگہ ایک انجانا سا خوف ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صاحب کی بیوی ہونے کے باوجود وہ صاحب کے غضب کا شکار تھی۔ غازیان کا رویہ برف کی طرح سرد اور ناقابل شکست تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، جم جاتا اور پھر ناشتہ کیے بغیر آفس چلا جاتا۔ رات کو اس کی واپسی کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا بھی تو ابھیا سے اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس کے وجود سے ایسے لاپرواہ تھا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو چکی ہو۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، اور اگر کبھی غلطی سے آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو اس کی آنکھیں ابھیا کو ایسے دیکھتی جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، کوئی ناپسندیدہ شے ہو۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، اور اس قید تنہائی اور مسلسل نظر انداز کیے جانے نے ابھیا کو اندر سے توڑنا شروع کر دیا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، ساری ضد اب پچھتاوے اور احساس جرم میں بدل چکی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔
اب وہ غازیان کو ایک ضدی اور مغرور لڑکی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک مسترد شدہ بیوی کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اسے اب غازیان کی ہر بات میں ایک نئی معنویت نظر آتی۔ جب وہ اسے شائستہ چچی سے نرمی سے بات کرتے دیکھتی یا احتشام چچا کے ساتھ بزنس کے معاملات پر سنجیدگی سے بحث کرتے سنتی تو اس کا دل بے اختیار اس کی طرف مائل ہونے لگتا۔ اسے احساس ہوتا کہ جس شخص کو اس نے کھڑوس اور غسیلا سمجھا وہ اپنے پیاروں کے لیے کتنا خیال رکھنے والا اور ذمہ دار ہے۔ اس کا دل دکھتا جب وہ سوچتی کہ اس نے اسی شخص کا دل دکھایا تھا، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ غازیان کا اسے نظر انداز کرنا اب ابیہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ یہ خاموشی کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے دل کو زخمی کرتی تھی۔ اس نے کئی بار ہمت کر کے اس خاموشی کی دیوار کو گرانے کی کوشش کی۔ کبھی وہ اس کے لیے کافی بنا کر اس کے اسٹڈی روم میں لے جاتی مگر وہ فائلوں سے نظر اٹھائے بغیر سرد لہجے میں کہتا، مجھے نہیں پینی، ملازم سے کہو یہاں سے لے جائے۔ کبھی وہ ہمت کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور کچھ کہنا چاہتی مگر وہ اسے موقع دیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ ہر بار کی کوشش اسے پہلے سے زیادہ زخمی اور بے بس کر جاتی مگر غازیان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آج بھی موسم ابیہ کے دل کی طرح اداس تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور پھر اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ابیہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گھٹن اور اداسی سے پھٹ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ بے اختیار باغیچے کی طرف بھاگی اور بارش میں کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈا پانی جب اس کے وجود پر پڑا تو اسے لگا جیسے اس کے اندر کی آگ کچھ ٹھنڈی پڑی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو بارش کے حوالے کر دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بارش کے پانی میں گھل مل گئے۔ اس کا لباس بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گیا تھا مگر اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنے اندر کے طوفان کو بارش کے پانی میں بہا دینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف غازیان اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے بارش کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر باغیچے میں کھڑی ابیہ پر پڑی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دانت غصے سے بھنج گئے۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اس نے سوچا اور بے اختیار تیز قدموں سے باہر نکلا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر گرجدار آواز میں بولا۔ اس نے ابیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اتنی سردی میں بارش میں بھیگ رہی ہو، بیمار ہو کر مر گئی تو؟ اور یہ حلیہ تو دیکھو اپنا۔ اس کی نظریں غصے سے ابیہ کے بھیگے ہوئے وجود پر تھیں۔ ابیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب کوئی گلہ نہیں تھا، صرف ٹوٹی ہوئی التجا تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، مر جاؤں تو؟ آپ کی نظروں اور دل سے تو ویسے بھی میں گر چکی ہوں، پھر اس پردے کا کیا فائدہ؟ یہاں ملازم بھی ہیں، صرف میں اور تم نہیں ہیں، غازیان نے سختی سے کہتے ہوئے اسے ایک اور جھٹکا دے کر اپنے مزید قریب کر لیا۔ غازیان کی اتنی قربت اور اس کا غصہ، اس کی فکر، ابیہ کے ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ بے اختیار سے سکتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دے غازیان پلیز۔ اس کے یوں ٹوٹ کر گلے لگنے پر غازیان کے احساسات میں یکدم ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ اس کا دل جو پتھر بنا ہوا تھا ایک لمحے کے لیے نرم پڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ خود بخود اٹھے اور ابیہ کی کمر کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا لیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا، اس کا غصہ، اس کی نفرت، مگر پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں ابیہ کا مہندی کی رات بھاگنے والا منظر آیا، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے خود کو ہوش میں لاتے ہوئے سختی سے ابیہ کو خود سے پیچھے دھکیل دیا۔ ابیہ کا چہرہ جو ایک لمحے کے لیے امید سے روشن ہوا تھا دوبارہ دھواں دھواں ہو گیا۔ غازیان بنا کچھ کہے، بنا اس کی طرف دیکھے واپس مڑ گیا اور اسے وہیں بارش میں بھیگتا، کانپتا اور ٹوٹتا ہوا چھوڑ گیا۔ بارش میں بھیگنے اور شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ وہی نکلا جس کا غازیان کو خدشہ تھا۔ ابیہ جب ٹھنڈ سے ٹھٹھرتی ہوئی کمرے میں واپس آئی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بے حسی کے عالم میں گیلے کپڑے بدل کر بستر میں گھس گئی مگر اس کے دانت بج رہے تھے اور کپ کپی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس رات غازیان
جب کمرے میں آیا تو ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل اور تناؤ زدہ تھا۔ اس نے ایک نظر بستر پر لپٹی ابیہ پر ڈالی جو کمبل میں سکڑی ہوئی تھی، اور پھر خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات گہری ہوتی گئی اور ابیہ کی حالت بگڑتی گئی۔ تیز بخار نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے اور کبھی کبھار اس کے لبوں سے تکلیف میں ڈوبی ہلکی سی سسکی نکل جاتی۔ غازیان صوفے پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ابیہ کی ہلکی سسکیوں اور بے چین حرکتوں نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ پہلے تو وہ غصے سے دانت پیستا رہا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے دماغ نے اسے باور کرایا اور وہ مزید سخت ہو گیا اور آنکھیں میچ کر لیٹ گیا۔ مگر ابیہ کی آواز میں اتنی تکلیف اور بے بسی تھی کہ وہ زیادہ دیر اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ آخر کار وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا اور بستر کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولا، تمہاری یہ ڈرامے بازی میرے دل کو نرم نہیں کر سکتی اور نہ ہی تمہیں اس سے معافی مل سکتی ہے۔ چپ چاپ سونے کی کوشش کرو۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح ابیہ کو لگے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی جواب دیتی۔ وہ مزید سمٹ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی غازیان کے غصے پر بھاری پڑ گئی۔ اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہوئی، مگر اس نے اپنے احساسات کو جھٹک دیا اور واپس سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آدھی رات کو جب ابیہ کی کپ کپاہٹ اور بڑبڑاہٹ حد سے بڑھ گئی تو غازیان سے رہا نہ گیا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھا اور بستر کے پاس چلا گیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ ابیہ کی پیشانی پر رکھا۔ اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسی لمحے غازیان کا سارا غصہ، ساری سختی جیسے کافور ہو گئی ہو۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں، وہ واقعی شدید بیمار تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ ابیہ، اس نے اسے ہلکے سے جھنجھوڑا۔ جب وہ ہوش میں نہ آئی تو اس نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکالی اور پانی کا گلاس بھرا۔ اس نے ابیہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور سختی سے کہا، اٹھو، دوا کھا لو۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر اس کے عمل میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ ابیہ نے نیم غنودگی کے عالم میں دوا کھائی اور واپس بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ غازیان رات بھر صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اگلے 3 دن ابیہ کا بخار نہیں ٹوٹا۔ وہ بستر پر بے سدھ پڑی رہتی۔ غازیان نے گھر کے ڈاکٹر کو بلا کر اس کا معائنہ کروایا اور ملازماؤں کو اس کی دیکھ بھال پر لگا دیا۔ وہ اس کے کھانے پینے اور دوا کا پورا خیال رکھوا رہا تھا، مگر خود اس سے ایک لفظ بھی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ آفس جانے سے پہلے اور واپس آنے کے بعد دور سے اسے دیکھ لیتا، مگر اس کا حال پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ ابیہ جب کچھ ہوش میں آتی تو اس کی نظریں صرف غازیان کو تلاش کرتی۔ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی، اس کی ہمدردی چاہتی تھی۔ ایک صبح جب وہ آفس کے لیے تیار ہو کر جانے لگا تو ابیہ نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اسے پکارا، سنیے۔ اس کی آواز بہت کمزور اور تھکی ہوئی تھی۔ غازیان، جو دروازے تک پہنچ چکا تھا، ایک لمحے کے لیے رکا، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ ابیہ کی آنکھوں میں آئی امید کی ہلکی سی کرن بھی دم توڑ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دوسری طرف آفس پہنچ کر بھی غازیان کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ابیہ کا روتا ہوا چہرہ، بارش میں بھیگا وجود اور اس کا فریادی لہجہ گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابیہ کی کمزور آواز گونج رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیوں؟ وہ بے بسی سے بڑبڑایا، کیوں اس لڑکی کے آنسو مجھے اتنا بے چین کرتے ہیں؟ کیوں میں اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا، جبکہ ہزاروں میل دور غازیان مینشن کے اس عالیشان کمرے میں ابیہ بستر پر لیٹی اپنے موبائل کی سکرین پر غازیان کی ایک پرانی تصویر دیکھ رہی تھی۔ یہ کسی خاندانی تقریب کی تصویر تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ ابیہ آنسو بھری نگاہوں سے اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ مسکراہٹ کبھی اس کے لیے بھی اس کے لبوں پر آئے گی۔
آفس میں گزارا وہ دن غازیان لاشاری کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ اس کا دماغ معوف اور دل بے چین تھا، وہ کسی بھی کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ابھیا کا کمزور بخار اور تپتا وجود، اس کی درد بھری آواز ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کے قدم بھاری تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ آج بھی ابھیا کو نظر انداز کرے گا، اپنی سختی کی دیوار کو قائم رکھے گا، مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ارادے ریت کی دیوار کی طرح گر گئے۔ ابھیا کا بخار قدرے کم تھا اور وہ بستر پر نیم دراز تھی۔ اس نے غازیان کو دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کمزور سی امید کی کرن چمکی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ اس سے بات کرے گا، اس کا حال پوچھے گا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی یہی امید غازیان کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کی سزا ابھیا کے لیے کتنی اذیت ناک بن چکی تھی۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس لڑکی کی قربت میں رہ کر، اسے روز اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی ایک عذاب سے گزر رہا تھا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس کی تکلیف دیکھنا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اسے خود اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرنا پڑا۔ جب تک میں اسے پوری طرح معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا، مجھے اسے اپنی نظروں سے دور کر دینا چاہیے۔ اس کے ذہن نے فیصلہ سنایا، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور ابھیا کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ غصے سے پاک تھا، مگر اس میں ایسی سرد مہری اور لا تعلقی تھی کہ ابھیا کا دل کانپ گیا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے بغیر کسی تہمید کے کہا، میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ ابھیا پر بجلی بن کر گرا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے اونچائی سے گہری کھائی میں دھکیل دیا ہو۔ وہ جو یہ امید لگائی بیٹھی تھی کہ اس کی بیماری غازیان کے دل کو نرم کر دے گی، اس کی بجائے وہ اسے خود سے دور بھیج رہا تھا، اسے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے منہ سے صرف ایک الفاظ نکلا، اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی، کیا میرا یہاں رہنا آپ کے لیے اتنا ناقابل برداشت ہو گیا ہے؟ یہ بحث کا وقت نہیں ہے ابھیا، غازیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ میں نے جو کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ کچھ دن ماحول کی تبدیلی ہو جائے۔ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں نا؟ وہ رو پڑی۔ مجھے اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال کر میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ نہیں بدلے گا، غازیان نے سختی سے کہا، اور کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اس کے آنسو اسے کمزور نہ کر دیں۔ 1 گھنٹے بعد وہ ابھیا کو لے کر اس کے والدین کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ راستے بھر گاڑی میں موت جیسی خاموشی چھائی رہی۔ ابھیا کھڑکی سے باہر دیکھتی چپ چاپ آنسو بہاتی رہی اور غازیان مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل پکڑے اپنے جذبات سے لڑتا رہا۔ جب اس کے والدین سلمان اور عالیہ نے ابھیا کو اس طرح اچانک غازیان کے ساتھ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ سب خیریت ہے بیٹا؟ سلمان نے پوچھا۔ جی چچا، بس اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں نے سوچا کچھ دن یہاں رہے گی تو ماحول کی تبدیلی سے بہتر محسوس کرے گی، غازیان نے انتہائی رسمی اور مختصر سا جواب دیا۔ وہ ابھیا کو اندر چھوڑ کر ایک لمحے بھی نہیں رکا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا جو دروازے میں کھڑی اسے ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، ابھیا وہیں دہلیز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے آج واقعی محسوس ہوا تھا کہ غازیان لاشاری نے اسے اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا سے بھی نکال دیا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ یہ 1 مہینہ دونوں کے لیے ایک صدی کی طرح بھاری تھا۔ ابھیا اپنے والدین کے گھر پر تھی۔ جسمانی طور پر وہ بخار سے صحت یاب ہو چکی تھی، مگر ذہنی اور جذباتی طور پر وہ مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، بس ہر وقت خاموش اور اداس رہتی۔ اس کا وزن کم ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ اس کے والدین اس کی حالت پر کڑتے رہے، مگر وہ ان سے بھی اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ ہر لمحہ اپنے فون کو دیکھتی، اس امید پر کہ شاید غازیان کا کوئی میسج یا کال آ جائے، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ دوسری طرف غازیان مینشن کی دیواریں غازیان کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ابھیا کو بھیجنے کے بعد اسے لگا تھا کہ اسے سکون مل جائے گا، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ گھر کی ہر چیز
اسے ابھیا کی یاد دلاتی اس کا خالی کمرہ، باغیچے کا وہ کونا جہاں وہ بارش میں بھیگی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر اس کی خالی کرسی، اس کی غیر موجودگی اس کی موجودگی سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہی تھی۔ وہ دن بھر خود کو کام میں غرق رکھتا مگر رات کو تنہائی میں ابھیا کی یادیں اسے گھیر لیتی، اسے اس کا روتا ہوا چہرہ یاد آتا، اس کی معافی مانگتی آنکھیں یاد آتی اور اس کا دل بے چین ہو جاتا۔ اس کی انا، اس کا دل ایک مسلسل جنگ میں مبتلا تھے۔ اسی دوران ابھیا کے سر میں اکثر شدید درد رہنے لگا۔ پہلے تو سب نے اسے کمزوری اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ سمجھا، مگر جب درد کی شدت بڑھنے لگی اور اسے چکر آنے لگے تو اس کی ماں عالیہ اسے شہر کے سب سے اچھے نیورولوجسٹ کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کوئی ٹیسٹ اور MRI تجویز کیا۔ رپورٹس آنے تک کا وقت ان پر قیامت بن کر گزرا۔ جس دن رپورٹ لینے جانا تھا ابھیا کا دل انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب انہیں اپنے آفس میں بلایا تو ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دیکھیے، مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر نے رپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھیا کے دماغ میں ایک رسولی ہے جسے ہم برین ٹیومر کہتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے ہاتھ سے پرس گر گیا اور وہ سکتے کے عالم میں ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ ابھیا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی ہے اور کمرے کی ہر چیز گھوم رہی ہے۔ برین ٹیومر، اسے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پہلی سوچ موت نہیں تھی بلکہ غازیان تھا۔ کیا میں اس سے ملنے بغیر، اس سے اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر مر جاؤں گی؟ گھر آ کر جب سلمان کو یہ خبر ملی تو وہ بھی ٹوٹ گئے۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ عالیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ ابھیا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خبر دینے کا حق سب سے پہلے کس کا ہے۔ انہوں نے غازیان کا نمبر ملایا۔ غازیان اس وقت ایک اہم بورڈ میٹنگ میں تھا۔ اس نے اپنے چچا کا نمبر دیکھ کر فون کاٹ دیا، مگر جب ان کی کال بار بار آنے لگی تو اسے تفتیش ہوئی۔ اس نے میٹنگ سے وقفہ لیا اور کال بیک کی۔ جی چچا، خیریت؟ میں میٹنگ میں تھا۔ دوسری طرف سے سلمان کی بھرائی ہوئی آواز آئی، غازیان بیٹا۔ ابھیا، ان کی آواز رند گئی۔ غازیان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ابھیا کو چچا؟ وہ ٹھیک تو ہے، وہ ہسپتال میں ہے، تم فوراً آ جاؤ بیٹا۔ فوراً؟ میں فوراً آ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر میٹنگ ادھوری چھوڑ کر باہر بھاگا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ابھیا کو سلامت رکھنا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ناراضگی اور انا اس کی محبت کے سامنے کتنی چھوٹی اور بے معنی تھی۔ غازیان نے گاڑی ایسے بھگائی جیسے وہ سڑک پر نہیں، ہوا میں اڑ رہی ہو۔ اس کا دل خوف، پچھتاوے اور انجانے اندیشوں سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھیا کے ساتھ گزرا ہر لمحہ فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں، اس کی آنکھوں میں آنسو، بارش میں بھیگتا اس کا وجود اور اس کی آخری التجا، آپ مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بار بار خود سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر اسے خود سے دور کر دیا اور آج وہ آگے سوچنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ ہسپتال کے کوریڈور میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چچا اور چچی ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے غم اور تھکن سے چور تھے۔ انہیں دیکھتے ہی غازیان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان سے کچھ پوچھے۔ سلمان نے اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کی طرف آئے۔ غازیان، کیا ہوا ہے اسے چچا؟ غازیان کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی تھی۔ سلمان نے اسے رپورٹ تھماتے ہوئے لرزتی آواز میں بتایا، برین ٹیومر ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر زمین پر بکھر گئی۔ اس کا دماغ جو ہمیشہ ہر مشکل میں کام کرتا تھا آج جواب دے گیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ غازیان لاشاری جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اپنی قسمت کے سامنے بے بس اور ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کس کمرے میں ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ جب وہ ابھیا کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ وہ اندر جانے سے ڈر رہا تھا، اس کا سامنا کیسے کرے گا، مگر پھر اس نے ہمت جمع کی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ابھیا بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور اور زرد لگ رہی تھی کہ غازیان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ آہٹ پر ابھیا نے گردن موڑی اور سامنے کھڑے غازیان کو دیکھا۔
ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ وہ واقعی وہاں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر امڈ آیا۔ غازیان بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے بستر کے پاس آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ابیہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ابیہ، اس کے منہ سے صرف اس کا نام نکلا۔ اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھر آ گئی تھی۔ آپ آ گئے، ابیہ نے روتے ہوئے کہا۔ غازیان مزید کچھ نہ کہہ سکا، بس اس کا ہاتھ تھامے اس کے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ اس نے جھک کر ابیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دو ابیہ، مجھے معاف کر دو، وہ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح بولا۔ ابیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے بچا لے غازیان، میں مرنا نہیں چاہتی، میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ غازیان کے دل کو چیر گئے۔ اس کی ساری انا، سارا غصہ آنسوؤں میں بہہ گیا۔ اس نے ابیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ابیہ، اس نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں، ہم اس سے مل کر لڑیں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے روتے رہے۔ آج ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی انا نہیں تھی، صرف خوف تھا، پچھتاوا تھا اور بے پناہ محبت تھی۔ غازیان نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، وہ ابیہ کو دنیا کے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ وہ اپنی پوری طاقت، اپنا پورا پیسہ لگا دے گا، مگر اسے موت کے منہ سے واپس چھین کر لائے گا۔ غازیان لاشاری جب کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی تھی۔ اس نے 24 گھنٹے کے اندر امریکہ کے سب سے بہترین نیورو سرجن سے رابطہ کیا، تمام رپورٹس بھیجی اور اپوائنٹمنٹ لے لی۔ اگلے ہی دن وہ ابیہ کو ایک خصوصی طور پر تیار کردہ ایمبولینس کے ذریعے امریکہ لے جا رہا تھا۔ اس سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا۔ ابیہ کمزور تھی مگر ہوش میں تھی۔ اس نے غازیان کے چہرے پر ایسی تشویش اور خوف دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ ڈر رہے ہیں؟ ابیہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا۔ غازیان نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتراف کیا، ہاں ڈر رہا ہوں ابیہ، میں خوف سے مرا جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نقصانات برداشت کیے ہیں، بڑے سودے ہاتھ سے جاتے دیکھے ہیں، مگر مجھے کبھی ایسا خوف محسوس نہیں ہوا جیسے آج ہو رہا ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو میں اپنی پوری دنیا، اپنی روح کھو دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جس نے ابیہ کا دل پگھلا دیا۔ میری انا، میرا غصہ، اس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ وہ کہتا چلا گیا، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں خود سے دور کر دیا اور اس کی قیمت ہم دونوں ادا کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ ابیہ نے اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ماضی کو بھول جائیں، اب آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے یقین ہے کچھ برا نہیں ہوگا۔ اس کے ان الفاظ نے غازیان کو ایک نئی ہمت دی۔ امریکہ پہنچ کر اسے فوری طور پر ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے مزید ٹیسٹ کیے اور جلد از جلد آپریشن کا فیصلہ کیا۔ آپریشن والے دن ابیہ بہت خوفزدہ تھی، مگر غازیان کا مسکراتا چہرہ اسے ہمت دے رہا تھا۔ جب نرسیں اسے اسٹریچر پر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جانے لگی تو غازیان اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اگر میں دوبارہ نہ اٹھ سکی تو؟ ابیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ غازیان جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے ابیہ، اس نے پرعزم لہجے میں سرگوشی کی۔ میں نے ابھی تمہیں واپس پایا ہے، میں تمہیں اتنی آسانی سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم میرے لیے لڑو گی، ہمارے مستقبل کے لیے لڑو گی۔ میں یہیں اسی دروازے کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ جب تم آنکھیں کھولو گی تو مجھے اپنے پاس پاؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد کے 6 گھنٹے غازیان نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین لمحات گزارے۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ اس کا دل ہر لمحہ دعا کر رہا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی خوشیاں، سب کچھ اس بند دروازے کے پیچھے داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے چچا احتشام بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ آخر کار دروازہ کھلا اور سرجن باہر آئے۔
غازیان بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹیومر مکمل طور پر نکال دیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سنتے ہی غازیان کو لگا جیسے اسے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی زندگی، اس کی محبت اسے واپس لوٹا دی تھی۔ جب ابیہ کو ہوش آیا اور اس نے آنکھیں کھولی تو جیسا کہ غازیان نے وعدہ کیا تھا اس نے اسے اپنے پاس ہی پایا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چند دنوں بعد جب ابیہ کی حالت قدرے بہتر ہوئی، غازیان اس کے لیے سوپ کا پیالہ لے کر آیا۔ ابیہ اتنی کمزور تھی کہ اس کے ہاتھوں میں چمچ پکڑنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ غازیان نے بغیر کچھ کہے چمچ خود اٹھایا اور بچوں کی طرح پھونک کر سوپ کا نوالا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ابیہ کی آنکھیں حیرت اور محبت سے نم ہو گئیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غازیان لاشاری کا یہ روپ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ غازیان نے نرمی سے جواب دیا، یہ روپ ہمیشہ سے یہی تھا ابیہ، بس اسے باہر لانے کے لیے تمہیں اسے فکر سے مارنا پڑا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور گہری محبت تھی۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر واپس پاکستان لوٹے تو غازیان مینشن کی فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ شائستہ اور احتشام لاشاری نے ان کا استقبال آنسو اور دعاؤں سے کیا۔ اس بار جب ابیہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک فاتح کی طرح تھی۔ غازیان اسے سہارا دیے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور عزت تھی۔ وہ اسے سیدھا ان کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے سے وہ صوفہ غائب تھا جہاں غازیان مہینوں سوتا رہا تھا۔ اب وہاں ایک چھوٹی سی خوبصورت سٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا۔ اس گھر میں اب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا ابیہ، غازیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نہ دلوں میں نہ کمروں میں ان کی محبت کی کہانی جو غلط فہمی، انا اور نفرت سے شروع ہوئی تھی، ایک مشکل آزمائش سے گزر کر اب اپنے خوبصورت انجام کو پہنچی تھی۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی بہت مختصر ہے اور اسے انا اور ناراضگی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کی زندگی میں صرف محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا اور ان کا گھر اب صرف ایک مینشن نہیں بلکہ خوشی اور محبت سے بھرا ایک آشیانہ تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔